सब लोग जहां नाचने गाने में लगे हैं, कुछ लोग वहीं आग बुझाने में लगे हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ के ज़ेरे एहतमाम वसी शाह के साथ एक यादगार शाम। इस खूबसूरत प्रोग्राम में पाकिस्तान से मारूफ शायर, मुकर्रर और टीवी होस्ट जनाब वसी शाह, पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद हयात, प्रोग्राम की सदारत की एजाज शफी ने और मेज़बान खुसूसी थे मोहम्मद एजाज खां। ये यादगार शाम पियर्सन हॉल, ब्रिस्टल, कनेटिकट, USA में मनाई गई और इसमें अदब नवाज ख्वातीन व हज़रात की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। निज़ामत कर रहे थे जनाब रिजवान मुमताज़। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। देने लगा हूँ जन्नत और दोज़ख का हुक्म भी, देने लगा हूँ जन्नत और दोज़ख का हुक्म भी, परवरदिगार रोक खुदा हो रहा हूँ मैं, परवरदिगार रोक खुदा हो रहा हूँ। हमारा आजकल ये मसला है ना कि फला जन्नत में जाएगा, फला दोज़ख में जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का इब्तिदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये शाम, ये महकती फ़िज़ा, ये जगमगाती महफिल, सब कुछ एक ऐसे शायर के नाम है जिसके अल्फाज दिलों में उतरते हैं, और ये ऐसे मिशन के नाम पे है जो दिलों को जगमगाता है। पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ के ज़ेरे एहतमाम कनेटिकट की ये खूबसूरत अदबी महफिल आज मुनक़्क़द की जा रही है और आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। ये एक इदारा है जो पाकिस्तान में मुस्तहक बच्चों को और मुस्तहक ख़ानदानों के लिए तालीम, साफ़ पानी, सेहत और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के ज़रिए उम्मीद के चिराग जलाता है। ये इदारा महरूमियों की रातों में रोशनी बांटता है और आज की ये महफिल भी इसी रोशनी का एक तसलसल है। मैं प्रोग्राम का बाकायदा स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले मैं दावत देता हूँ साबिर भाई को कि तशरीफ लाएं। मोहम्मद साबिर अपना कलाम पेश करें। नज़म लिखी है और ये मैं एक दफ़ा पहले पढ़ चुका हूँ कहीं पे, लेकिन इस नज़म का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि शादी के बाद लोग काफ़ी परेशान रहते हैं अपनी बीवियों से। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि आप लोग इसको एंजॉय करें थोड़ा सा। एक जिस तरह है कि आज उतार के एक दूसरे की नज़रें, आज उतार के एक दूसरे की नज़र, चलो आज हम तुम मोहब्बत से बात करते हैं। ये एक शौहर जो अपनी बेगम से कह रहे हैं 26 साल बाद, आज उतार के एक दूसरे की नज़र, चलो एक दूसरे मोहब्बत से बात करते हैं। लोगों की नज़रों ने खा लिया हमको, लोगों की नज़रों ने खा लिया हमको, हम क्योंकि हम एक दूसरे से हंस के बात करते हैं। थोड़ा समझने वाली बात है। तुम भी उतार दो कंगन रस्मों रिवाज के, और फिर दुनिया से बेनियाज होकर मोहब्बत की बात करते हैं। क्यों घेरे गए हैं हम लोगों की भीड़ में, क्यों घिर गए हैं हम लोगों की भीड़ में, इनको परे करो जिनको हम आप करते हैं। इसके बाद है कि शबो रोज के साथ ने शायद खो गया तुम्हारा बांकपन, शबो रोज के साथ में शायद खो गया तुम्हारा बांकपन। कुछ दिन के लिए बिछड़ते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं। उसके बाद है कि या फिर चौंका देते हैं दुनिया को, कुछ ऐसा काम करते हैं। आज हम तुम फिर मोहब्बत से बात करते हैं। शुक्रिया बाबा। ख़वातीन व हज़रात,
ہم پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں. وسیع شاہ صاحب تھوڑی دیر میں ہی تشریف لاتے ہیں اور پھر اس کو ہم اپنے ہمارے لوکل شاعر میں ہمارے کاشف مختار ہیں، ینگ ابھرتے ہوئے شاعر ہیں کاشف مختار، ان کو دعوت کلام دیں. بہت شکریہ رضوان بھائی. کچھ تازہ پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی نظر. ہجر کی وحشتوں میں یاد رہا، ہجر کی وحشتوں میں یاد رہا، وہ مجھے رت جگہوں میں یاد رہا. ہجر کی وحشتوں میں یاد رہا، وہ مجھے رت جگہوں میں یاد رہا. وہ میری رات جگمگا دیتا، وہ مجھے جگنوں میں یاد رہا. وہ میری رات جگمگا دیتا، وہ مجھے جگنوں میں یاد رہا. اس میں تھے رنگ زندگانی کے، اس میں تھے رنگ زندگانی کے، وہ مجھے تتلیوں میں یاد رہا. اس میں تھے رنگ زندگانی کے، وہ مجھے تتلیوں میں یاد رہا. اس کی خوشبو سے گھر مہک جاتا، اس کی خوشبو سے گھر مہک جاتا، وہ اگر بتیوں میں یاد رہا. اس کی خوشبو سے گھر مہک جاتا، وہ اگر بتیوں میں یاد رہا. بیٹھ کر ساتھ چائے پیتے تھے، بیٹھ کر ساتھ چائے پیتے تھے، بھیگ کر بارشوں میں یاد رہا. اور میں اسے دیکھ کر سنورتا تھا، وہ مجھے آئینوں میں یاد رہا. بہت شکریہ. ہماری لسٹ میں حالانکہ وہ ان کا نام شامل نہیں تھا مگر وہ موجود ہیں، تو میں محترمہ شازیہ ڈوڈ سے درخواست کروں گا کہ آ کے ایک اپنا چھوٹا سا کلام پیش کریں. سوچتی ہوں ایک کتاب لکھوں، زیست کے الجھے ہوئے حساب لکھوں. سوچتی ہوں ایک کتاب لکھوں، زیست کے الجھے ہوئے حساب لکھوں. ہر ایک آنکھ کے سوال لکھوں، لبوں میں گم شدہ جواب لکھوں. کیسے کھاتا ہے لقمہ انسان کو، کیسے کھاتا ہے لقمہ انسان کو، کیسے ہوتا ہے بوڑھا شباب لکھوں. کیسے غربت غلام بنتی ہے، کیسے بنتا ہے پیسہ نواب لکھوں. کیسے اوروں کے اجر گم جاتے ہیں، کیسے دکھتے خود کے ثواب لکھوں. کیسے خود کو جنتی دیکھتے ہیں سب، کیسے سب پہ آتے عذاب لکھوں. سوچتی ہوں کہ ایک کتاب لکھوں، زیست کے الجھے ہوئے حساب لکھوں. شکریہ. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہماری کینیڈیکٹ کی بہت ہی معروف آواز میں محترمہ مائدہ سیٹھی سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک نظم ہے اور نظم کا عنوان ہے سکون قلب. چلو ایک بار پھر روٹھے ہوں کو ہم مناتے ہیں، چلو ایک بار پھر روٹھے ہوں کو ہم مناتے ہیں. کیوں اپنی اس انا کی بھینٹ یہ رشتے چڑھاتے ہیں. چلو ایک بار پھر روٹھے ہوں کو ہم مناتے ہیں، کیوں اپنی اس انا کی بھینٹ یہ رشتے چڑھاتے ہیں. میرے معصوم ارمانوں کا جو خون کر کے جاتے ہیں، میرے معصوم ارمانوں کا جو خون کر کے جاتے ہیں، ہم ان کی نیتوں کو جان کر بھی مسکراتے ہیں. شکریہ. سکون قلب کی خاطر یہ بھی بے حد ضروری ہے، سکون قلب کی خاطر یہ بھی بے حد ضروری ہے. انہیں بھی معاف کر دیں جو ہمارا دل دکھاتے ہیں. سکون قلب کی خاطر یہ بھی بے حد ضروری ہے، سکون قلب کی خاطر یہ بھی بے حد ضروری ہے. انہیں بھی معاف کر دیں جو ہمارا دل دکھاتے ہیں. نہ آئے چین جو تنہائی میں تو جان جاؤ تم،
ना आए चैन जो तन्हाई में तो जान जाओ तुम, अभी एक रह गया रूठा उसे जाकर मनाते हैं। जो अपने हो के भी गैरों सा एक बर्ताव रखते हैं, जो अपने हो के भी गैरों सा एक बर्ताव रखते हैं, समझ लो हो गए नाराज हमको आजमाते हैं। जो अपने हो के भी गैरों सा एक बर्ताव रखते हैं, समझ लो हो गए नाराज हमको आजमाते हैं। तुम्हें रिश्ते निभाने का सुनहरी गुर बता जाए, तुम्हें रिश्ते निभाने का सुनहरी गुर बता जाए, गर अपने रुक जाए तो गले उनको लगाते हैं। शुक्रिया। यूं जिक्र अल्लाह के हक का तो हम कसरत से करते हैं, यूं जिक्र अल्लाह के हक का तो हम कसरत से करते हैं, वो है बंदों का हक जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं। उठो अब खाक डालो दुश्मनों के उन अज़ाइम पर, उठो अब खाक डालो दुश्मनों के उन अज़ाइम पर, जुदाई डाल कर जो खामखा तुमको सताते हैं। शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, वसी शाह साहब तशरीफ़ ले आए हैं। वसी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की बहुत सी तारीफ़। हमारी रिवायत है कि हमारे मरहूम शायर जनाब सिफत अली सिफत की अहलिया हमें मौजूद हैं। मैं मोहतरमा फौजिया सिफत से दरख्वास्त करूँगा कि सिफत भाई मरहूम का कोई छोटा सा कलाम पेश करें। आपकी बहुत सी तारीफ़ मोहतरमा फौजिया से। अल्लामा इकबाल का एक शेर जो सबको पता है, उसके तरह में दूसरे तरह में लिखा है, वो है कभी है हकीकत मुंतज़िर नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी दबीर नयाज में। उसके में तो ये तो कला नंबर थे, कला की बातें करते हैं हर किताब में, एक किताब में, तो उसी पे उन्होंने लिखा है कभी वक्त पीछे चला अगर तो मैं जा बसूंगा हिजाज में, जो अजान होगी बिलाल की तो रसूल आगे नमाज में, उन्हें चूम लूंगा अकीदतन, ये कहूँगा मैं रिक्कतन कि हुजूर आंखें तड़प रही हैं सखी की वक्त दराज में। तो नफीस लहजे में वो कहेंगे खला नवट है ये मेरा उम्मती, वो सहाबियों को बताएंगे कुल के बंदा नवाज में। ये आता है गर्दिशे वक्त की, ये घटा सहरे शऊर की, ये गजल सरूर कला की है, ये हदीस हरफे मजाज में। और उसके बाद उन्होंने जो शेर लिखा है उसका है उसी इश्क का तो ये निचोड़ है, मेरे सिलसिले की ये जोड़ है, जो चार फूल खिले हैं अब ये उसी रूबरू की नयाज में। और चार फूल उन्होंने अपने बच्चों के लिए कहा था एंड में। और इनकी सारी ये किताब मसनूए वक्त से पहले जब वक्त बना नहीं था उसके अज़ल से अबद तक का वाक़या पूरी किताब में है, और उसी में ये सिलसिला जारी है। सॉरी वो किताब गुम नहीं, सॉरी ख़त्म हो गई है। आज बहुत तलाश की, सारी किताबें हैं लेकिन मसनवी वक्त नहीं मिली, और हम अब उसको और पब्लिश करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर मैं इसमें, मुझे खुद ये मसनवी वक्त बहुत पसंद है सब किताबों से ज़्यादा। मैं अब ज़्यादा ख़वातीन हज़रात, कैनेडिकेट की सबसे सीनियर शायरा 5 किताबों की मुसन्निफ़ा मोहतरमा ज़ाहिदा परवीन से दरियाफ़्त। एक शेर उनके आने से पहले एक शेर और सुना देता हूँ आपको। ये जॉन एलिया का शेर है
کہ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ اس کے ہاتھ دھلواؤں، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ اس کے ہاتھ دھلواؤں، سنا ہے اس نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا، سنا ہے اس نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا۔ اوکے، سب سے پہلے اہل محفل کی خدمت میں سلام خلوص پیش کرتی ہوں، اور مجھے آج پتہ نہیں کہ جناب صدر کون ہے، ایک وہاں بیٹھے ہیں، 3 یہاں بیٹھے ہیں، سبھی ہیں، تو چلیں میں اپنے نام سے اجازت لیتی ہوں، سبھی ہیں تو رضوان بھائی آپ سے اجازت چاہتی ہوں آپ کو معاف کر کے، چلیں۔ تو یہ میری 5ویں کتاب انتظار سے ہے، اور رضوان بھائی نے کہا تھا کوئی چھوٹا موٹا تو چھوٹا ہی لائی ہوں۔ تو غزل پیش خدمت ہے، کوئی اپنا ملے تو رک جاؤں، کوئی اپنا ملے تو رک جاؤں، شام غم کی ڈھلے تو رک جاؤں، کوئی اپنا ملے تو رک جاؤں، شام غم کی ڈھلے تو رک جاؤں، اس چنچلاتی دھوپ میں گر، اس چنچلاتی دھوپ میں گر، سایہ دار درخت ملے تو رک جاؤں، جھلس گیا ہے بدن میرا تپش سے، جھلس گیا ہے بدن میرا تپش سے، گر ٹھنڈی ہوا چلے تو رک جاؤں، اپنی ہی تلاش میں نکلی ہوں، اپنی ہی تلاش میں نکلی ہوں، گر اپنا پتہ ملے تو رک جاؤں، تھکن سے چور ہو گئی ہوں زاہدہ، تھکن سے چور ہو گئی ہوں زاہدہ، دروازہ کوئی کھلے تو رک جاؤں۔ تھینک یو۔ خواتین و حضرات، ہمارے 1-2 سینئر شاعر رہ گئے ہیں، تو ان کو بلانے سے پہلے میں جناب شاہد صاحب سے کہوں گا کہ وہ ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن کریں جس مقصد کے لیے آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ شاہد حیات، اور یہ لائٹس کو ڈم کر لیں اور آپ لوگ آگے تشریف لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ محترم وسیم شاہ صاحب، رضوان صاحب، ڈاکٹر ارشاد اور باقی ہمارے دوست خواتین و حضرات، پاکستان چلڈرن ریلیف کا یہ 3را ایونٹ ہے کنیٹیکٹ میں، اور اس کو ہم پچھلے 3 سالوں سے مسلسل رضوان بھائی اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس آرگنائزیشن کو کے انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور ان ایونٹ کا انعقاد کیا۔ پاکستان چلڈرن ریلیف کا قیام پچھلے 6 سال پہلے ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا دسمبر 2020 میں، کراچی، راولپنڈی اور لکی مروت سے۔ میں پچھلے 30 سال سے تقریباً مختلف آرگنائزیشن کا حصہ رہا ہوں، اور ریلیف کے سوشل ورک کے کام میں میں نے بہت سارے ممالک کا سفر بھی کیا، اور بہت سارے ممالک میں ریلیف کے کام کی نگرانی بھی کی، کچھ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجک پلاننگ اور ان کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ بھی شروع کیے۔ لیکن اپنے اس سفر میں جس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا اور جس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں اس ادارے کو قائم کروں اپنے کچھ دوستوں کی مدد سے، اور اس کا ایک ہی ریزن تھا کہ 76 سال سے ہم ہمیشہ اوورسیز پاکستانی جہاں بھی رہتے ہیں، ان کا ہمیشہ سے دل پاکستان کے لیے تڑپتا رہا، اور جب بھی کوئی پاکستان سے آتا ہے تو ہم اس سے سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حال کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں۔ کبھی ہم کسی فرد سے توقع وابستہ کر لیتے ہیں
اور کبھی کسی دوسرے شخص سے، اور ان توقعات کے ان خوابوں میں، اس کی تعبیر کی تلاش میں ہم پریشان رہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں نے پہلا سوال یہی تھا کہ ہمارے ان مسائل کا حل کیا ہے، اور وہ حل مجھے انسان کی تخلیق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو اس میں مجھے نظر آیا کہ اللہ کی اتنی بے شمار، جن کو ہم گن نہیں سکتے، اتنی مخلوقات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کیوں بنایا؟ اور یہی سوال فرشتوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے اللہ، اے باری تعالیٰ، جب ہم موجود ہیں تیری عبادت کے لیے تو ایک تخلیق کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اشرف المخلوقات کا جو ٹائٹل ملا ہے وہ صرف اسی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ علم دیا، وہ روشنی دی، اور ہمیں وہ ترجیح دی دوسری مخلوقات پر کہ ہم اپنی پہچان کر سکیں، اپنے ارد گرد کی پہچان کر سکیں، ہم کریٹیوٹی کر سکیں، ہم آگے بڑھ سکیں، ہم تبدیلی لا سکیں معاشرے کے اندر، یا اس قوم میں، یا اس ملک میں، یا اس زمین پر۔ اور پھر جب اس کو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان، اس سے شروع یہ پڑھ، یعنی جو پہلا میسج ہمیں دیا گیا اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی پڑھنے کا میسج تھا۔ اور اس کے بعد اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے، یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں۔ اگر ہم اور تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو ہم دنیا میں صرف انہی قوموں کو دیکھتے ہیں کہ جو حکمرانی کرتی ہیں، جو اقتدار میں ہوتی ہیں، جو سربراہی کرتی ہیں، جو لیڈ کرتی ہیں، صرف وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو علم میں سب سے آگے ہوتی ہیں۔ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عرب کے بدو، جن کو کچھ معلوم نہیں تھا، جو جہالت کے اندھیروں میں تھے، لیکن علم کی روشنی کی وجہ سے وہ دنیا کے کونے کونے تک اس روشنی کو پھیلایا، اور ہماری مسلمانوں کی ایک تاریخ کہ ہم پوری دنیا میں حکمرانی کرتے رہے۔ لیکن اب اگر ہم اپنی حالت کو دیکھیں تو ہم کہیں بھی ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمان قوم کو دوسری قومیں اس طرح کھائیں گی جس طرح گدھ مردہ جانور کو کھاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم تعداد میں اتنے ہوں گے جس طرح سمندر پر جھاگ ہوتا ہے، کہ ہم پوری سمندر پر تو پھیلے ہوئے ہوں گے، نظر تو ہم ہر جگہ سے آئیں گے، تعداد تو ہماری اتنی ہوگی کہ ہم
दुनिया की दूसरी कौमों से आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन उस झाग की तरह कि एक लहर आती है, वो कभी हमें एक किनारे की तरफ फेंकती है, दूसरी लहर आती है वो हमें किसी और किनारे की तरफ फेंकती है। तो साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर एक बीमारी पैदा होगी, और वो बीमारी क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि तुम दुनिया से मोहब्बत करने लग जाओगे और तुम मौत से डरने लगोगे। अगर हम अपनी इस हालत का आज जायजा लें तो हमें बिल्कुल वैसा ही नजर आता है कि 56 इस्लामी हुकूमतें होने के बावजूद चंद कौमें, मुख्तसर जिनकी तादाद शायद बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन वो हम पर हुक्मरान हैं, वो हम पर मुसल्लत हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की हालत को भी देखें तो उसमें भी हमें यही नज़र आता है कि जिस मुल्क में 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, 2 करोड़ 60 लाख की तादाद में बच्चे, जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक कि एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन, उसको वो राइट नहीं मिला, उसका हक उसको नहीं मिल रहा। तो जब एक बच्चा तालीम याफ्ता नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसके पास ये इल्म की रोशनी नहीं होगी, वो गौर व फिक्र नहीं कर सकेगा, वो सोच नहीं सकेगा, वो तदब्बर नहीं कर सकेगा, वो तब्दीली का ख्वाब कैसे देख सकता है, वो तब्दीली कैसे ला सकता है, वो इस मुल्क को आगे कैसे बढ़ा सकता है। वो एक ही हल है हमारे पास, वक्त कम है, वरना अगर हम इन जख्मों को कुरेदें और इसकी तलाश करें तो इतने जख्म हैं कि उनका इलाज हमारे पास ही है। और वो सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने अंदर के उस एहसास को जगाएं, अपने अंदर की उस चिंगारी को थोड़ा सा भड़काएं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अपने जो ज़ाती इख्तिलाफात हैं उसको हम ज़रा दूर करें और सिर्फ ये सोचें कि मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान है, मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान का ये बच्चा है। ये बच्चा, हम अपने बच्चों को ज़रा देख लें, हम उन पर कितना खर्च करते हैं, उनके लिए क्या क्या नहीं सोचते, उनके लिए क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं खरीदते। अपनी सारी दौलत, अपनी सारी तवानाइयाँ, अपनी सारी कोशिशें एक बच्चे पर सर्फ कर देते हैं। लेकिन वो एक बच्चा ही तो है, वो एक ही ख़ानदान को शायद पाल सके, मेरे अपने ख़ानदान को, लेकिन मेरे पाकिस्तान में रहने वाले 26 मिलियन बच्चे, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे अगर तालीम से महरूम हो जाते हैं तो यकीन जानिए मेरा बच्चा तो शायद कामयाब हो जाए दुनियावी लिहाज से, लेकिन मेरा मुल्क फेल हो जाएगा, मेरा मुल्क नाकाम हो जाएगा। और फिर पाकिस्तान में रहते हुए कोई बहुत ज़्यादा अखराजात भी नहीं है कि हम उन अखराजात को बर्दाश्त न कर सकें, किसी को पढ़ा न सकें। हमारे बहुत से डॉक्टर हजरात, इंजीनियर्स, बहुत सारे जिन्होंने पाकिस्तान से तालीम हासिल की है, अगर कंपेयर करें यहाँ की एजुकेशन के एक्सपेंसेस को और पाकिस्तान की एजुकेशन के एक्सपेंसेस को, तो हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं, हमसे ज़्यादा वो खुशकिस्मत नहीं है कि हमें बहुत ही कम अखराजात के साथ वो अल्लाह ताला ने नेमत दी, वो स्किल्स दिए, वो इल्म दिया कि हम अपनी एक आसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी हम पर रहमत है। लेकिन 50 साल पहले या 25 साल पहले या 15 साल पहले या चंद साल पहले हम जो भी यहाँ आए, कहीं हम भूल तो नहीं गए अपने वतन को, कहीं हम भूल तो नहीं गए अपने पाक वतन को।
اس کے مستقبل کو سوشل میڈیا کی پوسٹوں سے اگر ہم باہر نکل کر ذرا دیکھیں اور جائزہ دیں تو روز بروز یہ مہنگائی، روز بروز کی یہ کرپشن، روز بروز کی یہ بدامنی سب سے زیادہ اگر کسی کو متاثر کر رہی ہے تو ان بچوں کو جو اسکول نہیں جا رہے، ان بچوں کے ماں باپ کو جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو بنا سکیں. اگر ہم نے آج نہیں سوچا اور ہم نے آج فیصلہ نہیں کیا کہ ہم پاکستان کو بدلیں گے، پاکستان کے اس مستقبل کو بدلیں گے، تو یقیناً پھر فیصلہ کرنے والی وہ قوتیں، وہ پھر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. دوستوں، وقت جو ہے وہ بہت ظالم ہے. جو بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے کہ کیا ہم پاکستان کے ان بچوں کے مستقبل کو بنا اور سنوار سکتے ہیں. پاکستان چلڈرن ریلیف نے 4 پروجیکٹ شروع کیے ہیں. ان میں ایجوکیشن سپورٹ پروگرام، ٹیکنیکل ایجوکیشن، واٹر سینیٹیشن اور ہائیجین کا پروگرام اور آرفن کیئر پروگرام. ہمارا فوکس صرف ایجوکیشن ہے، ہمارا فوکس صرف بچے ہیں، ہمارا فوکس ان کی تعلیم اور ان کی کردار سازی ہے کہ ہم ان کو ایک اچھا انسان بنا سکیں. اگر وہ اچھے ہوں گے، ان کے اندر علم بھی ہو، ان کا کردار بھی اچھا ہو، وہ ایک سچے، امانت دار، وعدے کے پابند اور اخلاقیات سے بھرپور زندگی گزارنے والے مستقبل میں داخل ہوں علم کی روشنی کے ساتھ، تو یقیناً پاکستان آگے بھی بڑھے گا اور وہ تعلیم میں بھی اور باقی ہماری جو ترقی ہے اس میں بھی ہم انشاءاللہ آگے بڑھ سکیں گے. پھر ہمیں کسی فرد کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا، ہمیں ان بچوں اور ان کے مستقبل کی طرف دیکھنا ہے. یہ پلیٹ فارم آپ کے سامنے موجود ہے. اس میں ہم صرف آپ سے اپیل کریں گے کہ $40 ہر مہینے اور یا $480 پورے سال کی کفالت سے ایک بچے کی، ایک یتیم بچے کی کفالت سے آپ اس کے لیے تعلیم، اس کے لیے صحت اور اس کے لیے خوراک اور اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اور $40 کیا ہے؟ اگر ہم صرف سوچیں $1.33 روزانہ، ہم شاید کتنے ہی ڈالر ایک کافی کے کپ پہ خرچ کر دیتے ہیں. اگر ہم صرف ایک کپ کافی کا سوچ لیں آج کہ اس کو ہم کم کر دیں گے یا نہیں پئیں گے، یا اس کے برابر ایکولی ہم 2 بچے یا 3 بچے ان کی کفالت کر کے ان کے مستقبل کو سنواریں گے، تو آپ یقین جانیں کہ یہ قیمت کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. یہ بہت ہی معمولی سی قیمت ہے، لیکن صرف اس کے لیے ہمیں اپنا دل چاہیے، اپنے دل کو بڑا کرنا ہے. ہمارے کانوں میں جو مختلف قسم کے وسوسے آ رہے ہیں، مختلف آوازیں آ رہی ہیں کہ میں تو بہت، اخراجات میرے بہت زیادہ ہیں، بل بھی بہت زیادہ ہیں. آپ یقین کریں کچھ فرق نہیں پڑے گا، نہ آپ کے اخراجات پر، نہ آپ کے بلوں پر. صرف $40 ایک بچے کا نہیں، پورے پاکستان کا مستقبل ہے. ایک بچہ ایک خاندان کو بدلے گا، اور ایک خاندان شہروں کو بدلے گا، اور شہر ہمارے ملک کو بدلیں گے آپ کے صرف ایک تھوڑے سے تعاون سے. نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کا زیادہ وقت لوں، اور وسیع بھائی بھی جو ان کو سننا چاہتے ہیں. تو آپ میں سے کون ہیں جو ذرا، بعض دفعہ مجھے کہا جاتا ہے کہ ہم 10 بچوں سے شروع کریں، لیکن میں تھوڑا سا، ہم نیچے سے آتے ہیں، سفر اپنا شروع کرتے ہیں کہ ایک بچے کی کفالت آپ میں سے کون کر سکتا ہے کہ جس کی زندگی کو آپ بدل سکیں، جس کے خاندان. صابر بھائی ایک نمبر 1. اور ایک بچے کی کفالت $40 ہر مہینے، $1.33 پر ڈے، $480 پر ایئر. صرف ایک صابر بھائی، ایک بچہ، 2 جی
2 3 4 5 ہاتھ کھڑے کریں ذرا دوسروں کو بھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر آپ میں سے ہم سب کو کم از کم ایک بچے کو تو ہم اس کو تو پال سکتے ہیں, پڑھا سکتے ہیں. کون ہے جو نہیں پڑھا سکتا؟ جی 5 بچوں کو کس 5 بچے جو ہے, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. اب میں آگے آ رہا تھا 10 تک, لیکن آپ بڑھا سکتے ہیں بچوں کو. اس کو جتنے بھی ایڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے 10 کہہ دیا. 10 کہہ دیے, شکریہ بہت بہت, جزاک اللہ خیر. نام بتانا چاہیں گے؟ سید بخاری صاحب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے, ان کے لیے تالیاں بجائیے. بھرپور تالیوں میں انشاءاللہ. آپ میں سے اور کون, مجھے معلوم ہے ہمارے بہت سارے دوست یہاں ایسے ہیں کہ جو کئی بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. پورے کے پورے اسکول جو ہیں وہ اس کو وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اس کو سپورٹ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو پڑھا سکیں. عدنان بھائی, آپ کا نام میں لینا نہیں چاہ رہا تھا, بہت بہت شکریہ. عدنان بھائی سے ہماری بہت محبت ہے, بے تکلفی بھی ہے, اور یہ ہمیں ہمیشہ سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ. عامر بھائی ہیں, سجاد بھائی ہیں, یہ تمام دوست ہمارے پرانے سپورٹر بھی ہیں, اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے میں کہوں کہ یہ ہاتھ کھڑا کریں. لیکن آپ تمام حضرات باقی دوست بھی پلیز اس میں ضرور شریک ہوں. ڈاکومنٹری جو ہے, ساتھ ڈاکومنٹری چلا, یہ دیکھ لیں تھوڑی سی, اور پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے. پاکستان ایک ایسا ملک جہاں 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور 50 لاکھ بچے یتیمی کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ صرف اعداد و شمار نہیں, یہ وہ مستقبل ہیں جو بے رنگ, بے سمت اور بے آسرا ہیں. لیکن جہاں اندھیرا گھنا ہو, وہاں امید کی شمع اور زیادہ روشن ہوتی ہے. آج کا پاکستان معاشی بحران, مہنگائی اور تعلیمی زوال کا شکار ہے. والدین بچوں کو اسکول بھیجنے کی سکت کھو چکے ہیں, اور بے شمار یتیم بچے معاشرے کی بے حسی کے رحم و کرم پر ہیں. یہ بچے صرف مدد نہیں, راستہ چاہتے ہیں, سہارا چاہتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان پر یقین کرے. اسی ضرورت نے جنم دیا پاکستان چلڈرن ریلیف کو, ایک ایسا مشن جو صرف خدمت نہیں, اعتماد کی بحالی ہے. ایک ایسا سفر جو ان بچوں کو خواب دیتا ہے, تعلیم دیتا ہے, اور زندگی جینے کا نیا نظریہ سکھاتا ہے. پاکستان چلڈرن ریلیف کے آرفن کیئر پروگرام کے تحت ہم نے ملک بھر کے 20 سے زائد شہروں میں 1400 سے زائد یتیم بچوں کی کفالت کی, جہاں انہیں اسکول فیس, تعلیمی سامان, کھانے کے پیکج, میڈیکل سپورٹ, سردیوں کے کپڑے, قربانی کا گوشت, عید گفٹس اور تربیت فراہم کی گئی. ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کے بیسک لرننگ سینٹرز کے ذریعے ہم نے 1500 سے زائد بچوں کو تعلیم کی روشنی سے جوڑا, وہاں جہاں اسکولوں کی روشنی ماند پڑ چکی تھی. سیف ہوم پروگرام کے تحت ہم نے ان بچوں کو محفوظ اور محبت بھرا گھر دیا جن کے سروں پر کوئی سایہ نہ رہا تھا. ٹیکنیکل ایجوکیشن پروگرام کے تحت اسلام آباد میں ایک سینٹر قائم کیا گیا, جہاں نوجوانوں کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کمپیوٹر کورسز سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ کل کے مضبوط پاکستان کا حصہ بن سکیں. واش پروگرام کے تحت لکی مروت میں صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا, اور بہتر تعلیمی ماحول کے لیے اسکولوں میں ریسٹ رومز کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل کیا گیا تاکہ وہ بچے جو بنیادی سہولیات سے محروم تھے عزت, صفائی اور سہولت کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں. یہ صرف اعداد و شمار نہیں, یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو پاکستان کے ہر کونے میں محسوس کی گئیں. پاکستان چلڈرن ریلیف کے ساتھ شامل ہوں اور بنے ان لاکھوں بچوں کی امید جنہیں صرف ایک موقع درکار ہے. خواتین حضرات, اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہے, میں اپنی طرف سے $1000 کا اناؤنسمنٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ.
اور ہمارے اعجاز شفیع صاحب نے بھی اتنا ہی اماؤنٹ پلیج کیا ہے اور نریندر کمار نے بھی پلیج کیا ہے. بہت شکریہ. آپ اسٹیج میں تشریف لے آئیں محمد اعجاز خان صاحب اور ڈاکٹر اعجاز شفیع آلسو پلیز اسٹیج میں تشریف لے آئیں. آئیے. آپ لوگوں سے اب درخواست ہے کہ نریندر کمار صاحب کا کلام سنیں. سبھی کو سلام، ست سری اکال، نمسکار. سبھی مدرس کو ہیپی مدرس ڈے. سب کی اجازت سے ماں تو خدا سی ہوتی ہے، ماں تو وفا سی ہوتی ہے. ماں تو خدا سی ہوتی ہے، ماں تو وفا سی ہوتی ہے. بچوں کے لیے جیتی ہے، ممتا لٹاتے ہی پناہ سی ہوتی ہے. ماں تو خدا سی ہوتی ہے. بچوں کے دل میں بستی ہے، ایک الہی سی صدا سی ہوتی ہے. ماں تو خدا سی ہوتی ہے. گھر پریوار پر فدا رہتی ہے، گھر پریوار پر فدا رہتی ہے. خدا کی رجا سی ہوتی ہے. ماں تو خدا سی ہوتی ہے. ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن وقت کی وجہ سی ہوتی ہے. ماں تو خدا سی ہوتی ہے. کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، بس ایک ماں ہی ماں سی ہوتی ہے. دوسرا نہیں ہو سکتا کہ بس ایک ماں ہی ماں سی ہوتی ہے. ماں تو خدا سی ہوتی ہے. اچھے کاز کے لیے آج سبھی اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس پہ دو شعر ہیں. ہے فرض آدمی کا آدمی کے کام آنا، ہے فرض آدمی کا کام آنا، آدمی کے سکھ دکھ میں ساتھ چلنا، مل بانٹ کر کے کھانا. جہاں سے ساتھ کچھ نہیں جاتا، کنجوسیاں کما کر کچھ نیکیاں کمائیے، یاد کرتا ہے زمانہ. تو اس کے ساتھ ہی ہم وسیع صاحب کو سننا ہے، تو اس چھوٹی سی اسی سے آپ قبول کیجیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میں جناب وسیع شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. وسیع شاہ صاحب ہمارے کینیڈیکٹ کے 2 سینئر شاعر رہ رہے ہیں، ہماری تنظیم کے نائب صدر. اب میں دعوت کلام دوں گا. ہماری تنظیم کے نائب صدر ہیں محمد اعجاز خان صاحب. تالیاں. ایک نظم میں نے آج لکھی ہے، کچھ اتنی رواں نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیے آپ پروگرام کے حوالے سے. کریا کریا نور کی شمعیں روشن کر دکھلائیں گے، کریا کریا نور کی شمعیں روشن کر دکھلائیں گے. ہم علم و ہنر کے سچے موتی گھر گھر میں بکھرائیں گے. ہم علم و ہنر کے سچے موتی گھر گھر میں بکھرائیں گے. ہم علم پھیلانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہم علم پھیلانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہر سمت گمبھیر اندھیرا ہے اور کتنا دور سویرا ہے. ہر سمت گمبھیر اندھیرا ہے اور کتنا دور سویرا ہے. یہاں دو رخ کا ہر چہرہ ہے، یہاں دو رخ کا ہر چہرہ ہے. یہاں اندھا ہر ڈیرا ہے، یہاں اندھا ہر ڈیرا ہے. ہم ملک کی بستی بستی میں ایک دیپ جلانے نکلے ہیں. ہم ملک کی بستی بستی میں ایک دیپ جلانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. یہ دور جہالت کا تو نہیں، یہ دور جہالت کا تو نہیں، خود اپنی ملامت کا تو نہیں، انسان کی رذالت کا تو نہیں، انسان کی رذالت کا تو نہیں. یہ وقت قیامت کا تو نہیں، یہ وقت قیامت کا تو نہیں. ہم علم جگانے نکلے ہیں، ہم علم جگانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو.
तेरे इल्मो दानिश की जब धूम थी हर हर आलम में, जिक्र था तेरी रिफत का जब दुनिया के हर कालम में, दौर वो तेरी अजमत का, दौर वो तेरी अजमत का लोगों को बताने निकले हैं, हम इल्म फैलाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। एक दूजे का दर्द न जाने बन गए हम बेगाने से, दानश्वर कहलाते हैं हम, हो गए हम दीवाने से। एक दूजे का हर हर दिल में दर्द जगाने निकले हैं, एक दूजे का हर हर दिल में दर्द जगाने निकले हैं, हम नूर फैलाने निकले हैं। ये आखिरी बंद है। आओ अपनी बख्ती पर छुप छुप कर ना रोए हम, आओ देश के वीरानों में इल्म के मोती बोए हम इल्म उगाने निकले हैं, हम इल्म उगाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ख़वातीन और हज़रात, अब मैं जिस हस्ती को दावत कलाम दे रहा हूँ वो कनेटिकट की पहचान है और बहुत ही मशहूर शायर हैं और हमारी तंजीम के सदर हैं, जनाब एजाज शफी साहब। एक प्रोजेक्ट में पूछा शायर उसको सुनाता हूँ। ये कौन सी बस्ती है, ये कैसा नगर है, ये कौन सी बस्ती है, ये कैसा नगर है, अपने सिवा हर एक को दूजे की खबर है। ये कौन सी बस्ती है, ये कैसा नगर है, अपने सिवा हर एक को दूजे की खबर है, और किस मोड़ पे मुड़ना है, किस मोड़ पे रुकना, किस मोड़ पे मुड़ना है, किस मोड़ पे रुकना, बिखरे हुए जज्बात का कैसा ये सफर है। और हर शब्द यहाँ होता है नई सुबहों का चर्चा, हर शब्द यहाँ होता है नई सुबह का चर्चा, सूखी हुई बरसात की कैसी ये सफर है। और हर बात पे आंखों में उतर आता है सावन, हर बात पे आंखों में उतर आता है सावन, बिगड़ी हुई तकदीर में कुछ ऐसा हुनर है। और लगता है वो सामने आए भी तो देखूंगा ना उनको, वो सामने आए भी तो देखूंगा ना उनको, लगना आए ना उनको कहीं मेरी जो नजर बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अब मैं जिस हस्ती को दावत कलाम दे रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तीसरी दफ़ा पिछले 3 सालों में कनेटिकट तशरीफ़ लाए हैं और आप लोगों ने उनकी बहुत पज़राई की है, बहुत उनको सुना है। आपकी बहुत सी तालीमें जनाब मोहतरम वसी शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मोहतरम शाहिद हयात साहब का, PCR का, मोहतरम रिजवान साहब का, की तंजीम का, तमाम अहबाब का, कनेटिकट का, ये इसमें एक सी आता है, वो आप लोग बोलते नहीं है गालिबा ना, कनेटिकट नहीं है ना, कनेटिकट। तो वो मैं कल बात कर रहा था किसी से, जब कनेटिकट का जिक्र हो रहा था, मुझे माइक टाइसन एक बहुत वो मारते थे, हाँ बॉक्सर थे, उनका अपर कट जो है बहुत मशहूर था। वो खाने के बाद कोई जो है वो उठता नहीं था, दोबारा अदनान
تو رضوان صاحب سے ہمارے مراسم جو ہے وہ کم از کم بھی میرے خیال میں 20-22 برس پرانے. رضوان صاحب اس وقت بحرین میں ہوتے تھے اور اس وقت بحرین حالت امن میں تھا جب رضوان صاحب وہاں تھے. تو بہت ہی محفلیں سجاتے تھے, مشاعرے کرتے تھے اور بہت ہی عمدہ وقت گزرا, عمدہ لوگ تھے. تو رضوان صاحب کو جب بھی میں دیکھتا ہوں, بہت سارے اپنے سینئر, مجھے یاد ہے میں جب پہلی مرتبہ غالباً گیا تھا بحرین تو غالباً سلیم کوثر صاحب بھی ساتھ تھے. آج کل ویسے وہ صاحب فراش ہیں, اللہ تعالیٰ سلیم بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے. تو لوگ اس میں یادوں سے جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی. ہم سب ہمارے جو سینئرز ہیں ان کی اجازت سے دونوں کی میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں, جس طرح سے آپ خیر کے لیے, علم کے کام کے لیے, لٹریچر کے لیے, شاعری کے لیے آپ اکٹھے ہوتے ہیں. اور سب لوگ جہاں ناچنے گانے میں لگے ہیں, سب لوگ, آپ سب کی نظر ہے جو اس وقت اس ہال میں تشریف فرما ہے, جو اپنا وقت, قیمتی وقت نکال کے آج آپ آئے ہیں. صبح سنڈے بھی ہے, پھر بھی دیکھیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں علم کے لیے, شہر کے لیے, بچوں کے لیے. منڈے نہیں, میں پاکستان کے حساب سے چل رہا ہوں, میرا سنڈے کی. سب لوگ جہاں ناچنے گانے میں لگے ہیں, سب لوگ جہاں ناچنے گانے میں لگے ہیں, کچھ لوگ وہیں آگ بجھانے میں لگے ہیں. شکریہ سب. اچھا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ تو میرے سیشن میں لاسٹ ٹائم یا پچھلے جو 2 سیشن میں کتنے لوگ ایسے تھے جو لاسٹ سیشن میں تھے؟ اوکے, تو میں کوشش کروں گا, چونکہ کافی کثیر تعداد ہے, 30-40% کے قریب, اور 50-60% لوگ نئے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ نئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. مگر ایک چیز میں پرانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, جو میں نے پچھلی بار کی ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان سے آئے ہوئے جو پہلی بار یہاں آئے, کتنا, جیسے فرض کر لیجیے نوجوان, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پاکستان سے آئے ہوئے؟ 7 سال. اور آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ کاشف. اس عرصے میں ایک تبدیلی واقع ہوئی ہے پاکستان میں. اب جب شاعر نہیں, بہت نہیں, ادھر نہیں جاؤ. ابھی جب شاعر شعر سناتا ہے نا کاشف, تو جیسے ہی وہ شعر ختم کرتا ہے لوگ تالی بجا دیتے ہیں. ہاں, اور جو بابا کہتے ہیں بیچارے وہ بھی اب تالی پہ منتقل ہو چکے ہیں. ہاں, یہ پچھلی بار ہم نے بحث کلوز کر دی تھی. ہر مرتبہ آپ چاہتی ہیں کہ کیس کو وہیں سے شروع کیا جائے. کیس از کلوز. تو کاشف آپ کا مجھے ساتھ جو ہے نا, وہ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ لاہور سے تعلق ہے. اچھا. تو لاہور والے تو یار وہ جو زمانے میں واہ ہوتی تھی, اس زمانے میں بھی تالی بجاتا تھا. اس کا دو فائدے ہوتے ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ محفل جو ہے ذرا جمی رہتی ہے, گرم رہتی ہے, اور دوسرے بیچ میں کاشف شاعر کو نا سانس لینے کا موقع بھی مل جاتا ہے. ہاں, تالی بجانے. اب بالکل آپ ایک کام کریں, آپ اگر نا اس کے بجائے مجھے تالی کا عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیں, یہ زیادہ بہتر ہے. کچھ لوگ اس قسم کی باتیں شاہد بھائی کی محفل میں منائے. میں نے پچھلی بار ایک شعر سنا دیا تھا, حالانکہ بہت علامتی تھا وہ, لیکن یہ علامتی طور پہ بھی شراب کا آپ نے ذکر نہیں کرنا, یعنی کہ میں ویسے نہیں کرتا. جی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں غزل مکمل کر دوں. سب لوگ جہاں ناچنے گانے میں لگے ہیں, سب لوگ جہاں ناچنے گانے میں لگے ہیں, کچھ لوگ وہیں آگ بجھانے میں لگے ہیں. شکریہ. کچھ لوگ وہیں آگ بجھانے میں لگے ہیں. پھر دیکھیے گا, سب لوگ جہاں ناچنے گانے میں لگے ہیں, کچھ لوگ وہیں آگ بجھانے میں لگے ہیں. اور ردی کی طرح, ردی آپ کو پتا ہے بیکار چیز ہوتی ہے, ردی کی طرح دل میں پڑے رہتے ہیں سب غم. ردی کی طرح, رضوان بھائی, ردی کی طرح دل میں 100 طرح کے غم ہوتے ہیں نا, غم دنیا, غم روزگار, جانے کیا کیا ہوتا ہے. مگر شعر دیکھیے گا, ردی کی طرح دل میں پڑے رہتے ہیں سب غم, پر درد تیرے اوپری خانے میں لگے. ردی کی طرح دل میں, شکریہ کاشف, ردی کی طرح دل میں پڑے رہتے ہیں سب غم, پر درد تیرے اوپری خانے میں لگے ہیں. اور شعر دیکھیے گا, گر جان لے تجھ کو تو نہ مڑ کر تجھے دیکھیں. گر جان لے تجھ کو تو نہ مڑ کر تجھے دیکھیں, دنیا جو تیرے ناز اٹھانے میں لگے ہیں. گر جان لے تجھ کو تو نہ مڑ کر تجھے دیکھیں, دنیا جو تیرے ناز اٹھانے میں لگے ہیں. اور شعر دیکھیے گا رضوان بھائی, وہ
کیوں نہیں آتے کسی گنتی میں وسیع شاہ، وہ کیوں نہیں آتے کسی گنتی میں وسیع شاہ، جو سال مجھے اس کو بھلانے میں لگے، وہ کیوں نہیں آتے کسی گنتی میں وسیع شاہ، شکریہ، جو سال مجھے اس کو بھلانے میں لگے ہیں، سب لوگ جہاں ناچنے گانے میں لگے ہیں، ارے کچھ لوگ وہیں آگ بجھانے میں لگے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ابھی آ رہا تھا، کچھ نوجوانوں نے میں نے کل بہت عرصے کے بعد ایک پرانی نظم پڑھی، تو انہوں نے مجھ سے فرمائش کی، شاید پہنچی ہوگی، اب سوشل میڈیا کا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اچھی چیز پہنچ جاتی ہے جلدی، نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی دیر میں گھر نہیں پہنچتے اس سے پہلے اگر آپ نے گھر والوں کے بارے میں وہ بات کی ہے تو وہ پہنچ چکی ہوتی ہے، یہ ایک بڑا احتیاط جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ جیسے عدنان میں کل دیکھ رہا تھا، ایک صاحب تھے تو وہ نا اپنا بہت بیمار ہو گئے، تو ان کی اہلیہ بڑی محبت کرتی تھی ان سے، تو ان کو لے گئی ڈاکٹر کے پاس، تو کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں، ان کو دیکھیے، انہوں نے دیکھا تو ان کو لگا حالت بڑی خراب ہے، ٹیسٹ ویسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو ذرا باہر بٹھائیں، تو وہ اور پریشان ہو گئی، ڈاکٹر اپنا مریض جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، تو وہیں پریشانی میں ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے، کہنے لگی دیکھیے میں نے دیکھا کوئی ایکچولی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بات آپ کو اکیلے میں سمجھانی تھی، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں آ جائیے، تو کچھ بھی نہیں، صرف آپ ان سے محبت کریں، ان کی کیئر کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کی ہر بات مانیں، دیکھیے گا ایک ہفتے کے اندر یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بیگم جیسے باہر گئی تو شوہر نے پوچھا، بہت پریشان تھے، کہنے لگے کہ کیا ہوا، تو بیگم کہنے لگی نہیں، جواب دے دیا ہے ڈاکٹر نے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پرانی وہ میں کہ کتنے میرٹ کتنے لوگ یہاں تشریف فرمائے، سبھی نہیں، میری تو یہ اہلیہ، میں حیرت کر رہا تھا، میں 30 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، تو اتنی لمبا چوڑا میرا تعارف ہوتا ہے، تو کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں اور وہ جس دن میری اہلیہ موجود ہوتی ہے اتفاق سے لوگ اس دن کہتے ہیں یہ 30 سال سے کام کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسے آدمی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، حالانکہ اس دن میں شدید محتاج ہوتا ہوں کیونکہ وہ موجود ہوتی ہیں ہال میں، تو وہ آج چونکہ موجود ہے تو آج میں شدید محتاج تھا، مگر رضوان بھائی نے بالکل ایک لفظ نہیں کہا میرے بارے میں، بندہ کم از کم یہی کہہ دیتا ہے یار میں 20 سال سے جانتا ہوں اس آدمی کو، تو میں وہ تو مجھے خیال ہوا، میں نے جب اس کو پورا دوبارہ اس نظم کو دیکھا تو یہ ان کے پی سی آر کے جو نوجوان ہیں ساتھ صاحب، مجھے کہنے لگے کہ یہ میں نے ان کو بتایا کہ نظم جو ہے یہ 14-15 سال کا تھا اس سے پہلے لکھی تھی، جو پبلش ہوئی تھی 96 میں، ان کی غالباً پیدائش اس کے بعد کی ہے، تو میں وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کو جو میں ڈائسیکٹ کر رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج 25-30 برس کے بعد بھی وہ ایسے لگا کہ جیسے آج کی ہی بالکل نظم ہے۔ پھر مجھے خیال ہوا جو کہ بنیادی جو ایک انسانی ایک جو بہت ہی بنیادی جو ایک ایشو ہے اس کو چونکہ اس نظم میں نے ایڈریس کیا تھا، حالانکہ میں اس وقت ینگ تھا، مگر اس سے مجھے خیال ہوا کہ اچھا یہ جو ہماری ایگو ہوتی ہے، یہ جو انا ہوتی ہے، یہ جب 14-15 سال کے ہم اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ ہم سے ہمارے رشتے ہمارے دوست چھین لیتی ہے، اور جب ہم 90 برس کے ہو جاتے ہیں تب بھی یہ ہمارے پیاروں کو کہیں نہ کہیں ہم سے دور کر رہی ہوتی ہے۔ تو بنیادی جو اس کا موضوع تھا وہ ایگو تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نظم کا ٹائٹل میں نے رکھا تھا لاسٹ کال۔ اب میں نے اسے مڑ کے دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ 16 سال کے نوجوان کی نہیں بلکہ شاید میری ہی عمر کے حوالے سے کہیں اس کی جو ریلیٹیبلٹی ہے وہ اس نوعیت کی تھی۔ تو جو وہ ہمارے صوفی بزرگ ہیں ان کا ایک مصرع ہے کہ میں نو نکی کر کے کٹ، یہ جو میں ہے یہ آپ سے ہر قسم کے رشتے جو ہے وہ دور کروا دیتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ہم میں کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، ہماری جو انا ہے وہ تو بہت قداور ہو جاتی ہے، مگر ہمارے رشتے جو ہیں وہ ہمارے دل ان سے خالی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو نظم کا عنوان تھا لاسٹ کال، اور یہ سب کو اس کا تجربہ ہوگا کہ میرے میسج کا جواب نہیں دیا تو میں اب میسج کیوں کروں، میری کال کا جواب نہیں دیا میں کیوں کروں، میں نے بلایا تھا وہ نہیں آیا، دیر سے آیا۔ یہ ہم سب کی روزمرہ ہم اس کو فیس کرتے ہیں، اپنے اندر بھی اپنے سامنے بھی، چاہے ہم 16 برس کے ہوں چاہے ہم 96 برس کے ہوں۔ میں اس کا جو صیغہ ہے وہ تانیث کا ہے، تو اب جو خواتین یہاں تشریف فرمائیں وہ اس کو اپنے حساب سے بدل بھی سکتی ہیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے اس کا ایک مصرع جو ہے وہ آپ کو مذکر فارم میں دکھا بھی دوں گا، اوکے؟ تو کل ہمیشہ کی طرح اس نے کہا یہ فون پر، کل ہمیشہ کی طرح اس نے کہا یہ فون پر، میں بہت مصروف ہوں مجھ کو بہت سے کام ہیں، اس لیے تم آؤ ملنے میں تو آ سکتی نہیں۔ تو آپ اسے ایسے پڑھ سکتی ہیں
کہ کل ہمیشہ کی طرح اس نے کہا یہ فون پر میں بہت مصروف ہوں, مجھ کو بہت سے کام ہیں, اس لیے تم آؤ ملنے, میں تو آ سکتا نہیں. کل ہمیشہ کی طرح اس نے کہا یہ فون پر میں بہت مصروف ہوں, مجھ کو بہت سے کام ہیں, اس لیے تم آؤ ملنے, میں تو آ سکتی نہیں. ہر روایت توڑ کر اس بار میں نے کہہ دیا, ہر روایت توڑ کر اس بار میں نے کہہ دیا, تم جو ہو مصروف تو میں بھی بہت مصروف ہوں, تم جو ہو مصروف تو میں بھی بہت مصروف ہوں, تم جو ہو مشہور تو میں بھی بہت معروف ہوں, تم اگر غمگین ہو میں بھی بہت رنجور ہوں, تم تھکن سے چور تو میں بھی تھکن سے چور. کل ہمیشہ کی طرح اس نے کہا یہ فون پر میں بہت مصروف ہوں, مجھ کو بہت سے کام ہیں, اس لیے تم آؤ ملنے, میں تو آ سکتی نہیں. ہر روایت توڑ کر اس بار میں نے کہہ دیا, تم جو ہو مصروف تو میں بھی بہت مصروف ہوں, تم جو ہو مشہور تو میں بھی بہت معروف ہوں, تم اگر غمگین ہو میں بھی بہت رنجور ہوں, تم تھکن سے چور تو میں بھی تھکن سے چور ہوں. جانے من ہے وقت میرا بھی بہت ہی قیمتی, جانے من ہے وقت میرا بھی بہت ہی قیمتی, کچھ پرانے دوستوں کو ملنے آنا ہے ابھی, میں بھی اب فارغ نہیں, مجھ کو بھی لاکھوں کام ہیں. شعر دیکھیے گا, میں بھی اب فارغ نہیں, مجھ کو بھی لاکھوں کام ہیں, ورنہ کہنے کو تو سب لمحے تمہارے نام ہیں. کل ہمیشہ کی طرح اس نے کہا یہ فون پر میں بہت مصروف ہوں, مجھ کو بہت سے کام ہیں, اس لیے تم آؤ ملنے, میں تو آ سکتی نہیں. ہر روایت توڑ کر اس بار میں نے کہہ دیا, تم جو ہو مصروف تو میں بھی بہت مصروف ہوں, تم جو ہو مشہور تو میں بھی بہت معروف ہوں, تم اگر غمگین ہو میں بھی بہت رنجور ہوں, تم تھکن سے چور تو میں بھی تھکن سے چور ہوں. جانے من ہے وقت میرا بھی بہت ہی قیمتی, کچھ پرانے دوستوں کو ملنے آنا ہے ابھی, میں بھی اب فارغ نہیں, مجھ کو بھی لاکھوں کام ہیں, ورنہ کہنے کو تو سب لمحے تمہارے نام ہیں. میں لہو اپنی اناؤں کا بہا سکتا نہیں, میں لہو, میری آنکھیں بھی بہت بوجھل ہیں, سونا ہے مجھے, میری آنکھیں بھی بہت بوجھل ہیں, سونا ہے مجھے, رجگوں کے بعد اب نیندوں میں کھونا ہے مجھے. میں لہو اپنی اناؤں کا بہا سکتا نہیں, میں لہو اپنی اناؤں کا بہا سکتا نہیں, تم نہیں آتے تو ملنے میں بھی آ سکتا. مگر نظم ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, جو میں نے شروع میں بات کی تھی ایگو والی. میں لہو اپنی اناؤں کا بہا سکتا نہیں, تم نہیں آتی تو ملنے میں بھی آ سکتا نہیں. ہر روایت تو میں بھی آ سکتا نہیں, اس کو یہ کہہ کے وسیع میں نے ریسیور رکھ دیا. اس کو یہ کہنا تو آپ کی ہو گئی, مگر نقصان کیا ہوتا ہے, اس کو یہ کہہ کے وسیع میں نے ریسیور رکھ دیا, اور پھر اپنی انا کے پاؤں پر سر رکھ دیا. جی مکتب میں پیش کر دیتا ہوں. میں لہو اپنی اناؤں کا, میری آنکھیں بھی بہت بوجھل ہیں, سونا ہے مجھے, رجگوں کے بعد اب نیندوں میں کھونا ہے مجھے. میں لہو اپنی اناؤں کا بہا سکتا نہیں, تم نہیں آتی تو ملنے میں بھی آ سکتا نہیں. اس کو یہ کہہ کے وسیع میں نے ریسیور رکھ دیا, اور پھر اپنی انا کے پاؤں پر سر رکھ دیا. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں یہ چاہ رہا تھا, چونکہ ہمارے سیشن میں بہت سارے دوست جو ہیں وہ بڑی پرانے ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو یاد کر رہا تھا کہ کون سی پرانی نئی چیزیں جو ہیں میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کر سکتا ہوں. جو ہے ڈیڈکٹ نہیں کرتے, اور جو یہ بکس یا اس طرح کی جو ڈونیشنز ہیں وسیع بھائی کی طرف سے یا مختلف ڈونرز کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں, وہ سارے ہمارے اوور ہیڈز یا یہ ٹریول ایکسپینس جو اس پروگرام پہ خرچ ہوتے ہیں اس پر خرچ کرتے ہیں. ہاں نہیں, وہ تو ڈسکلیمر پہلے سعد نے بتا دی ہے کہ جو وسیع بھائی کی فیملی ہے وہ بالکل ایکسکلوڈیڈ ہے اس سے. صرف وسیع بھائی اور میرا جو ٹریول ایکسپینس ہے تو اس کا اخراجات ہم اس بک کی سیل سے اور اس سے جو ہے پورے کرتے ہیں. تو اس کو بالکل سیپریٹ رکھیے گا. ڈونیشنز جو آپ آرفن کے لیے دینا چاہیں یا آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ اس میں استعمال نہیں کر سکتے آپ. تو جو یہ ہے بک ہے وہ صرف ہمارے ٹریول ایکسپینس اور باقی جو مارکیٹنگ ایکسپینس ہے وہ اس کے لیے ہم اس کو کور کرتے ہیں. اور دوسری بہت بہت شکریہ رضوان بھائی. میں وسیع بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے کچھ دوست جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے, اس میں سعید الرحمان جو ہمارے سب سے بڑے اسپانسر ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں. سعید الرحمان
اور یہ शील्ड जो है रिजवान भाई के लिए कि ये पिछले 3 सालों से हमें होस्ट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ हैं जनाब रिजवान मुमताज़ साहब। आप फंड रेजिंग के एक्सपर्ट हैं, इस तरह के प्रोग्राम होल्ड करते रहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। कुछ बताइए आज। जी, ये पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ के लिए हम लोग हर साल काम करते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त तकरीबन 26 लाख बच्चे पाकिस्तान में आउट ऑफ एजुकेशन हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं। तो ये जो मॉडल है, इसमें जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनमें आफ्टरनून क्लासेस होती हैं और उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस तरह ये काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं शाहिद हयात साहब, और मैं पिछले 3 साल से इनके साथ सपोर्ट कर रहा हूँ। कनेटिकट में और न्यू इंग्लैंड में इनके इवेंट्स होते हैं और इसमें वसी शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, अक्सर आते हैं और आज भी हैं, मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आज का कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया। तो वसी शाह साहब को आपने बुला के बड़ा अच्छा किया, और जब लोग आएंगे तो यकीनन पाकिस्तान के बच्चों के बारे में आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी उम्मीद। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हम लोग सब बहुत ही ब्लेस्ड लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने 25 रुपये माहाना में क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन पाकिस्तान से हासिल किया, और मैं ये सोचता हूँ कि व्हाट हैव आई गिवन बैक टू द कंट्री। तो हम एक्सपर्ट्स इसी तरह ऐसे इवेंट्स करके इसी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे मेडिकल के फील्ड में हो या एजुकेशन की फील्ड में हो या तालीम की फील्ड में हो या और मुख्तलिफ इस तरह के जो कार्य खैर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ हैं जनाब शाहिद हयात साहब। आप पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ के लिए आज ब्रिस्टल कनेक्टिकट में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, फंड रेजिंग हो रही है, बताइए इसके बारे में। पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ दरअसल आज से 6 साल पहले इसकी रजिस्ट्रेशन, तो ये आइडिया तो बहुत पुराना है, तकरीबन 15-20 साल पहले से मैं यही बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ किसी ज़रिए से हम तब्दीली ला सकते हैं तो वो तालीम है। और तालीम के बग़ैर जो है आप ना एक फ़र्द को आगे बढ़ा सकते हैं, ना किसी कम्युनिटी को, ना किसी कौम को आगे बढ़ा सकते हैं। और पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, तालीम के शोबे में हम हमेशा पीछे रहे हैं, और इस वक्त जो सबसे चैलेंजिंग पाकिस्तान के लिए चैलेंज है वो 26 मिलियन बच्चे हैं जो पाकिस्तान में स्कूल नहीं जा सकते। इस चैलेंज को लेते हुए पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ का क़याम अमल में आया कि हम हर बच्चे को इल्म की रोशनी जो है उससे मुनव्वर करें, ताकि वो एक फ़र्द नहीं बल्कि एक ख़ानदान, और एक ख़ानदान नहीं बल्कि पूरी कौम जो है पाकिस्तानी, वो आगे बढ़ सके। जो कहा जाता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो ये हर कौम के लिए सही है और हर फ़र्द के लिए सही है, और इसी के लिए ये कोशिश है पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ की कि पाकिस्तान के हर बच्चे को तालीम दी जाए। कितने अरसे से ये शुरू किया है प्रोग्राम आपने? पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ का जो क़याम है, जो पहले प्रोजेक्ट हमने 3 शुरू किए वो कराची, रावलपिंडी और लकी मरवत से, जहां 160 बच्चों से इसका आगाज़ हुआ दिसंबर 2020 में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के 20 से ज़ायद शहरों में तकरीबन 1400 से ज़ायद यतीम बच्चे और 1600 से ज़ायद आउट ऑफ स्कूल स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, और उनकी बाकी ज़रूरियात को भी पूरा कर रहे हैं। आपको मुबारक हो, बहुत नेक काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई कि आपने जो है हमें मौका दिया और हमारी आवाज़ को, बल्कि हर पाकिस्तानी की आवाज़ को जो है आप हर एक पाकिस्तानी तक पहुंचा रहे हैं कि हम सब इस काम में हिस्सेदार बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ चौधरी सज्जाद साहब हैं और आप भी फ़ंड रेजिंग में हिस्सा लेने आए हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ का आज फ़ंड रेजिंग है, चौधरी साहब कुछ कहेंगे? जी थैंक यू जी। माशाल्लाह तीसरी दफ़ा ये आ रहे हैं शाह साहब, और इंशाल्लाह पहले की तरह इंशाल्लाह इस दफ़ा भी भरपूर सपोर्ट करेंगे। वसी शाह साहब का तीसरा विज़िट जी, तीसरा विज़िट है इनका जी, और ये माशाल्लाह पहले भी बड़ा कामयाब रहा है। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी पहले से भी इंशाल्लाह कामयाब होगा। माशाल्लाह देख रहे हैं ऑलमोस्ट हाल भर गया है, और इंशाल्लाह लोग आ रहे हैं। अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा और लोग दिल खोल के सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ हैं ज़ाहिदा परवीन साहिबा, आप एक शायरा भी हैं और आज फंड रेजिंग में
तशरीफ़ लाई हैं और मुसव्वरा भी हैं। मेरा ख्याल ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली बच्चों के लिए, और मैं बच्चों से बहुत ट्रू लव करती हूँ। मैं ख़ुद भी बच्चों के लिए काफ़ी करती हूँ, और हमें बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि देखें हमारी कौम के बच्चे जैसे इतने भूखे होते हैं, कुछ उनके लिए होता नहीं, और लोग कहते हैं जी ये तालीम क्यों नहीं हासिल कर रहे हैं। तो आप ये बताएं, अगर बंदे के पास पहली चीज़ होती है आपके खुराक, खाना, खाने के बाद होती है कपड़ा, फिर होता है मकान, अगर ये सब चीज़ उन्हें हासिल हों तो वो क्यों नहीं पढ़ेंगे। अगर हम सब मिल के मदद करें, हमें अगर अपने मुल्क को बढ़ाना है, बनाना है कुछ, तो हमें चाहिए हम सब मिल के, ये नहीं कि हम एक एक जगह जा रहे हैं बोल रहे हैं, उनके मिल के हम सब उनकी हेल्प करें।